बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि वो हाई क्वालिफ़ाइड या हाई स्किल्ड वर्कर्स जो बेल्जियम में आकर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या वो यहाँ पर आते हैं जब उनको राइट्स मिलते हैं। तो हमने कल तफ़सील से आपको बताया था कि उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, उस पर हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर क्या है और राइट्स जो हैं वो उनके लिए क्या होंगे। तो सबसे पहले तो यही आता है कि ये एप्लीकेशन कहाँ और कैसे दी जाए। तो उसके लिए हमने कल भी बताया था कि एप्लीकेशन देने के लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो दरख्वास्त देगा या उसने कोई एजेंट मुकर्रर की है तो वो जाके उस रीजन में देगा जहाँ पर आपका काम होगा। तो हमने बताया था आपको कि बेल्जियम में 3 रीजन हैं। एक फ्लांदर्स है, वलोनिया है और तीसरा जो है वो ब्रसल्स कैपिटल रीजन कहलाता है। तो अब देखते हैं कि क्या तीनों रीजन्स के जो कवानीन हैं वो एक जैसे हैं या उनमें कुछ फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब आप फ्लांदर्स की बात करते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर वहाँ पर मौजूद है और वो फ्लांदर्स में आपकी एप्लीकेशन देता है, तो वो एप्लीकेशन कहाँ देगा? तो उसके लिए ये है कि वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन कहते हैं। तो वहाँ पर आपकी फ़ाइल जो सबमिट करेगा, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो वो डाक के ज़रिए एक रजिस्टर्ड लेटर के ज़रिए आपके दरख्वास्त जमा कराएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड हैं उसके वो देगा उसको, या वो जिस्मानी तौर पर या फिज़िकली तौर पर वहाँ पर जाकर ये दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। तो इसके लिए जो काम की इजाज़त के लिए जो फ़ॉर्म है वो उसमें वही है कि आपकी दरख्वास्त होगी जो आपने देनी है, वो ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ होगी। मुलाज़मत का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो साथ लगाएगा और मेडिकल सर्टिफ़िकेट और उसके साथ कुछ सर्टिफ़िकेट होते हैं जो वो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएँगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको लिंक्स भी नीचे दे दें कि अगर जिसको ज़रूरत होगी वो डाउनलोड भी कर सकता है। तो ये तो होगी फ्लांदर्स की बात। अब बात करते हैं वलोनिया में। अगर आपका एम्प्लॉयर वलोनिया में है तो वो आपकी दरख्वास्त जमा कराएगा और साथ उसको जो एनेक्स 46 या एनेक्स 47 वो जमा करानी पड़ेगी, जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्राम में आपको तफसील से बता चुके हैं कि एनेक्स 46 क्या है और एनेक्स 47 वो क्या है। तो ये साथ जमा करा के आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा देंगे वहाँ पर जो अदारा है उसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क परमिट। तो इस जगह पर आप जाके अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तो अगर आपकी दरख्वास्त जो है इनके लीगल क्राइटेरिया से मुताबिकत रखती है तो आपको एक लेटर दे देते हैं ताकि फिर आप वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनके लीगल क्राइटेरिया के साथ आपकी दरख्वास्त जो है मुताबिकत रखती है तो ये आपके एम्प्लॉयर को काम की इजाज़त का लेटर भेज देंगे, साथ ही ये म्यूनसिपैलिटी को भी लेटर भेज देंगे ताकि आपके लिए एक बी कार्ड का वो जब आप आएँ तो आपको दे दें। तो इस अगर तो हम बात करते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर ब्रसल्स में है और आप ब्रसल्स में दरख्वास्त देते हैं अपने काम की इजाज़तनामे के लिए, तो उसके लिए भी वही है कि आपने ओरिजिनल दरख्वास्त वहाँ पे भी देनी है दस्तखतों के साथ, और साथ उसके यहाँ पर भी आपको एनेक्स 46 और एनेक्स 47 जो है वो अपनी साथ के साथ दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आप जब सबमिट कर देंगे तो इसका भी तरीक़ाकार वही है कि अगर उनके जो लीगल क्राइटेरिया है उसके साथ मुताबिकत रखते हैं आपकी फ़ाइल जो है, तो वो अपनी म्यूनसिपैलिटी को भी भेज देते हैं और आपके एम्प्लॉयर को भी लेटर भेज देते हैं ताकि आपको काम की इजाज़त भी मिल जाती है। और जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो फिर आपको एक बी कार्ड की सूरत में एक डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। अगर ये तीनों में से कहीं भी आपकी दरख्वास्त जमा हुई है और आपके हक़ में फ़ैसला आया है तो फिर आप इस चीज़ के मिजाज़ हैं कि अपने जो आप जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर बेल्जियम की कौंसलेट या सफारत खाने से आप रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पर अपने जो क्वाइफ हैं जमा करा के आप डी वीज़ा जो है जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं वो क्या है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस जो इजाज़त की मियाद कितनी होगी यहाँ पर। तो मुलाज़मत या इजाज़त का जो वर्क परमिट आपको मिलता है तो उसके लिए जो मियाद होती है वो 12 महीने की, हमने पहले भी बताया था कि 1 साल की होती है। वो उसको जब आप काम करने के लिए आते हैं तो उसको वो एक्सटेंड भी कर देते हैं। लेकिन हाई स्किल्ड जो वर्कर यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि वो 8 साल का है आपका पीरियड जो यहाँ पर।
لیکن وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. آپ کو پہلے 12 مہینے کا جو کارڈ ملتا ہے وہ اس کو پھر 3 دفعہ وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح دوسری مدت آتی ہے جب پھر وہ ایسے ہی اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو لمٹ ہے آپ کی میعاد ہے، یہ 8 دفعہ جب ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کا قانون کہتا ہے کہ 8 بار سے زیادہ پھر اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر دوسری صورتحال ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں بتایا، ابھی بھی پھر تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو 4 سال کی پہلی مدت ہے وہاں پر آپ کو 12 مہینے کے لیے ایک کارڈ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی 3 دفعہ تجدید کر دیتے ہیں. اور جو 4 سال کی دوسری مدت ہے اس میں جو اس ریجن کی مجاز اتھارٹی ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 5 سال کا جب آپ کو عرصہ یہاں پر ہو گیا لگاتار، آپ 5 سال سے یہاں بیلجیم میں رہ رہے ہیں، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان لمیٹیڈ جو کارڈ ہے ان کا وہ اپلائی کریں. لیکن ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا ان لمیٹیڈ کارڈ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، تو آپ 5 سال کا کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہم نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ اس کے لیے شرائط یہ ہیں 5 سال کے کارڈ کے لیے کہ آپ کے پاس رہائش ہو، آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ بیلجیم میں اتنا عرصہ رہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ کا کارڈ ختم ہونے والا ہو تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کو رینیول کرنے کے لیے آپ کو درخواست اس سے 2 ماہ پہلے ہی اپلائی کرنا پڑتا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس طرح کے ویزوں میں انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے 8 سال کا، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 4 سال 4 سال. تو پہلے 4 سال کا بھی ہم نے بتا دیا، دوسرے 4 سال کا بھی ہم نے بتا دیا. لیکن یہاں کا قانون کہتا ہے کہ 8 سال اگر کوئی بندہ ادھر کام کر رہا ہے تو پھر اس کو ہم آگے ایکسٹینشن نہ دیں تو یہ ایک اس کا کوئی تک نہیں بنتا. تو اس لیے پھر یہ آپ کو یہ اس کا ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ 4 سال جب 5 سال ہوتے ہیں تو پھر آپ کو حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا آرٹیکل 2 اور 3 جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے کارڈ کو. ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر تمام آپ کا پروسیجر چل گیا ہے، رینیول کی آپ نے اپلیکیشن دی ہے یا کارڈ کی دی ہے، تو وہ جو ہے وہ ریفیوز بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی کیٹیگری بھی ہم نے بتا دی تھی آپ کو، تو اس کے لیے آپ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا کینسل ہوتا ہے تو آپ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اس اتھارٹی کے خلاف. اگر دوبارہ آپ کا نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر 1 سال 60 دن کے اندر اندر آپ کو اسٹیٹ کونسل کے آگے اپیل کرنی ہوتی ہے، جو نارملی تو قبول ہی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، ایسے ہائی اسکل جو ورکر ہیں ان کے لیے ایک یہاں پر ایک شاندار سمجھے کہ اسکیم بھی ہے، وہ ہے کہ یورپین بلو کارڈ کا. اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو تو یہ آپ کو یورپین بلو کارڈ بھی دے سکتے ہیں. تو جس کے لیے یہ ہے کہ آپ دوبارہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں. یہاں پر بتائیں آپ کو کہ بہت زیادہ طریقے، ایک دفعہ آپ یہاں پر آگے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے آگے سے نئے راستے نکل آتے ہیں، تو اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کا اگر مسترد ہوتی ہے کوئی چیز تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا. تو اس کے بہت زیادہ راستے ہیں. جب آپ یہاں پر آئیں گے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گے. تو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب آپ کا یہاں پروسیجر پورا مکمل ہو جاتا ہے، آپ کو اجازت نامے، رہائش کے اجازت نامے مل جاتے ہیں، آپ کی فائل کلیئر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ڈی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ڈی ویزا جو آپ کو ہم نے بتا دیا، اپنے پچھلے پروگرام کا بھی ہم لنک اس میں ڈال دیں گے تاکہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ ڈی ویزا کیا ہے اس بارے میں وہ مزید تفصیلات اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عوامی صحت خطرے میں ڈال سکتے ہیں یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تو پھر آپ کو یہ کبھی بھی ویزا نہیں دیں گے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا. اسی لیے یہ ہمیشہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیتے ہیں تاکہ آپ کی صحت کے بارے میں جو ہے وہ ان کو مکمل آگاہی ہو. ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ سارے پروسیجر سے گزر کر آپ کا ویزا بھی لگ جاتا ہے. جب آپ بیلجیم میں آتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ 8 دن کے اندر اندر میونسپلٹی میں جا کر اندراج کرائیں، اور ان کا جو پروسیجر ہم نے بتایا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ کارڈ دے دیتے ہیں. اچھا، آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں، کام وغیرہ کرتے ہیں اور آپ کو ایک ٹائم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. تو جو آپ کے رائٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ بتاتے ہیں ہم آپ کو چینج آف امپلائمنٹ جو ہے آپ کی، کیا آپ اپنی جاب کو چینج کر سکتے ہیں. نارملی تو ہوتا ہے جس ویزے پر یا جس کانٹریکٹ پر آپ آئے ہیں
اور قانونی طور پر آپ اسی کے مجاز ہیں کہ آپ نے اسی کے پاس کام کرنا ہے، کسی دوسرے کے پاس آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے کوئی دوسری فرم میں کام کرنے کے لیے، یا کوئی دوسرا بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دوسرا امپلائر جو ہے وہ سارا پروسیجر کرے گا، وہی جو پہلے نے کیا تھا، کہ آپ کے فارم آپ کی درخواست جو ہے وہ سنگل پرمٹ کے لیے، کام کی اجازت کے لیے، وہ دوبارہ اس ریجن میں جا کے اپلائی کرے گا۔ تو اس سے آپ اگر کام آپ کا وہ منظور کر لیتے ہیں تو آپ دوسری جگہ جا کے کام کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ پر، بے روزگاری پر۔ آپ یا آپ کا امپلائر جو ہے وہ جو آپ کو کام کی اجازت ملی ہے ان کی شرائط پر پورا نہیں اترتے، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں اترتا، تو پھر یہ جو وہاں کی ریجنل جو اتھارٹی ہے وہ اس چیز کی مجاز ہے کہ وہ آپ کا یہ کانٹریکٹ کینسل کر سکتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ جب بھی آنا آپ نے، تو جو شرائط ہیں ان کی پابندی کرنا آپ پر اور آپ کے امپلائر پر یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کا اگر پرسنل اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے تو اس کے کافی یہاں پر چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہم نے پہلے بتایا کہ آپ ایک دفعہ یہاں پر آ گئے ہیں تو پھر جب تک آپ نہیں چاہیں گے کہ جانا ہے میں نے، تو اس کے بڑے راستے نکل آتے ہیں۔ تو آپ اس کے علاوہ مزید یہاں پر اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی بلائیں، تو آپ کا پورا حق آپ رکھتے ہیں کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، تو ان کے پھر مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو بھی جو آپ کے پاس اسٹیٹس ہے ان کو بھی وہی ویزا کارڈ جو ہے وہ مل جائے گا یہاں پر۔ اچھا، یہ چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ لانگ ٹرم جو ریزیڈنس ہے وہ آپ کا حق بن جاتا ہے جب آپ یہاں پر 5 سال رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ 5 سال کا عرصہ آپ نے یہاں پر گزار دیا ہے، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جا کے اپلائی کر دیں ایک لانگ ٹرم جو ریزیڈنس ہے، وہ 5 سال کا کارڈ ہوتا ہے، وہ جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو پروسیجر ہے، وہ وہی ہے کہ آپ نے اپنے وسائل بتانے ہیں، آپ اپنا کام کا کانٹریکٹ بتائیں گے، ہیلتھ انشورنس وغیرہ جتنے جو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو وہ آپ نے جا کے وہاں پر میونسپلٹی میں جمع کرانی ہیں، تو پھر آپ کو جو نیا کارڈ ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنا کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں ان لوگوں کے بارے میں، ان ہائی اسکلڈ ورکرز کے بارے میں جو یہاں بیلجیم میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں، یہ سارا ہم نے آپ کو اپنے 2 پروگراموں میں بتا دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم جو 3 ریجنز کے جو آفیشیل جو ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں، ان کے لنکس اور اس کے علاوہ مزید لنکس آپ کو جو اگر آپ نے زیادہ تفصیل سے معلومات جاننا چاہتے ہیں آپ، تو ہم لنکس آپ نے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا اور پوری معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بہتر فیوچر کے لیے اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیے۔ تو ناظرین، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ کاوش جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر اچھی لگے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے کمنٹس اگر آپ دیں گے ہمیں تو خوشی ہوگی، تاکہ ہمیں مزید ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم مزید آپ کے لیے کوئی نئے اگر قوانین یہاں کے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔